नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह कि साहिब फ़िक्र व नज़र हक़ का वली कहते हैं, साहिब फ़िक्र व नज़र हक़ का वली कहते हैं, लहजा इश्क में वलियों का वली कहते हैं, और जिसे डूबा हुआ सूरज खुद पलट कर देखे उसे हम अपने अक़ीदे में अली कहते हैं, उसे हम अपने अक़ीदे में अली कहते हैं। तो आमी देखने वाले मौज़ूद नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। जैसा कि नाज़रीन आपके इल्म में है, रमज़ान मुबारक हमसे जुदा होते जा रहा है। 20 रमज़ान हमारे गुज़र गए, 2 अशरे हमारे ख़त्म हो गए। आज हमारे तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी के अशरे का आगाज़ है, और आज बहुत अहम दिन है। आज है 21 रमज़ान मुबारक, और ये अहम दिन यूँ है कि आज के दिन मौला कायनात हज़रत अली की शहादत का दिन है। आज हम शान अली सुनेंगे, और क्या कहते हैं हज़रत अली की शहादत कैसे हुई, और उनकी सखावत, उनके इल्म और उनके तमाम तर शुजाअत बहादुरी के वाक़यात हम सुनेंगे। इस तमाम तर चीज़ों के सुनने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन, वो आलिम दीन जिन्हें आप बारहा मुख्तलिफ़ चैनल्स पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में सुना करते हैं और पसंद करा करते हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब से है कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? बस मौला आप लोग की इबादत को, आपकी ज़हमत को, आपकी मुशक्क़ात को कबूल करे। और यकीनन ये आखिरी अशरा है, और ये आखिरी अशरा खुदावंद आलम को बड़ा महबूब अशरा है। बल्कि मैं एक बात ये कहूँगा कि अगर आप देखें तो जिस ज़ात के हवाले से आज हम जमा हुए हैं, यानी गोया हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जिनके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अलियो मा अल क़ुरआन वल क़ुरआनो मा अल अली। और ये अशरा भी अगर आप देखें तो कुरान के नुज़ूल का है। और एक औलिया ने एक इस्तिलाह ईजाद की कुरान सामित और कुरान नातिक़ की, यानी गोया जो दफ्तियों में मौजूद कुरान है, जो 2 जिल्दों में मौजूद कुरान है, जो मुसहफ़ की सूरत में हमारे और आपके दरमियान कुरान करीम मौजूद है, इसे हम कुरान सामित कहते हैं, यानी तहरीरी कुरान। और रसूल अकरम, अंबिया अलैहिमुस्सलाम और 14 मासूमीन, ख़ुद हज़रत अली के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नातिक़े कुरान, यानी गोया नातिक़े कुरान, यानी बोलता चलता फिरता किरदार में, गुफ्तार में। ये क्या है? वो जो कुरान जिन शख्सियात में ढल जाए, कुरान जो अमली तौर पर अगर किसी में नज़र आने लगे, कुरान के फरामीन, कुरान के आदाब, कुरान के उसूल, कुरान के क़वाइद और ज़वाबित अगर इंसानियत में जिस में वो ढलता जाए और वो पैकर को वो अपनाता जाए, उसे कुरान नातिक़ की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। तो एक कुरान खुदावंद आलम ने कुरान सामित जो है वो अर्श से इसी अशरे में ताख़रातों में अर्श से फ़र्श की तरफ आया, और एक कुरान नातिक़ जो है वो फ़र्श से अर्श की तरफ जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि यकीनन खुदावंद आलम ने जब वहाँ से यहाँ आ रहा है वो कुरान, तो आसमान वालों के लिए चलता फिरता कुरान बुला लिया। क्यों कि ये वो हस्ती है हज़रत अली की। अगर हम देखें तो नज़र ही आएगा कि कभी वो वजहुल्लाह की सूरत में नज़र आते हैं, कभी ऐनुल्लाह की सूरत में नज़र आते हैं, कभी लिसानुल्लाह की सूरत में नज़र आते हैं, कभी क्या है हब्लुल्लाह की सूरत में नज़र आते हैं, कभी वलीउल्लाह की सूरत में नज़र आते हैं, कभी वसीउल्लाह की सूरत में नज़र आते हैं। यानी अगर हज़रत अली करमल्लाह वजहू को आप देखें तो उनकी ज़ात गिरामी इतनी वाला सिफ़ात है कि जिसका हम और आप शायद अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि आपका सवाल सिर्फ अशरे के हवाले से था, तो बस मैं यही कहूँगा कि यह आखिरी अशरा है, ये निजात का अशरा है। ये खुदाबंद आलम ने गोया इनाम देने का अशरा आ गया।
یعنی اب آپ سے رحمت میں اس نے اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیا، اور کس انداز سے سمیٹا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اپنے حبیب کو جب ہمارے حوالے کیا، کائنات کے حوالے کیا، اس لیے کہ خدا نے کائنات کے لیے حبیب کو نہیں بنایا، حبیب کے لیے کائنات کو بنایا۔ بہت اہم جملہ ہے، یاد رکھیے گا، کائنات کے لیے حبیب نہیں بنے ہیں، اللہ کا میرا رسول کائنات کے لیے نہیں بنا، کائنات ان کے لیے بنی، اللہ کا رسول تو اللہ کے لیے۔ اس نے کہا میں کنز مخفی ہوں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نور کو ہم نے خلق کیا، میں کنز مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں، تو اول خلق اللہ نوری۔ وہاں پر رسول میرے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر خالق کائنات نے کوئی چیز خلق فرمائی تو وہ میرا نور تھا۔ اور ایک حدیث میں اور بھی آیا ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور میں ہیں۔ یعنی گویا کہ وہ نفس سے جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ کہیں وہ حبل اللہ ہے، کہیں نفس رسول اللہ ہے۔ یہ بات آئے گی آگے تو اس کی وضاحت بھی کر دیں گے کہ نفس رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، لیکن پھر آگے بات جائے گی کہ جی ہاں الحمدللہ یہ اشرائے نجات ہے، یہ قرآن کریم کا تحفہ ہمیں مل رہا ہے، یہ میرے رسول کے قلب پر نازل ہونے والا اللہ کا وہ خالص کلام، وہ مانوی کلام کہ جس کے لیے کہا گیا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ اللہ کا نور میرے رسول کے قلب پر اتر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کیا رحمت کا عشرہ ہے، کیا مغفرت کا عشرہ، یعنی درجہ بدرجہ اوپر جا رہا ہے۔ رحمت نے اپنے آغوش میں لیا، پھر بتایا کہ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں خدا کچھ طلب نہیں کرتا ہے۔ یہ یاد رکھے گا، رحمت اور نعمت کا شکر ہے، رحمت لطف خدا ہے، اگرچہ کہ دونوں لطف خدا ہے، لیکن کیا ہے، رحمت آزادی دیتی ہے آپ کو، نعمت سوال کرتی ہے، اس کا جواب مانگتی ہے، نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس میں اتنا کہوں گا کہ جی ہاں اس منزل میں آ کر کے خدا نے رحمت کا اشارہ دیا، پھر ہمیں مغفرت کا اشارہ دیا، اور اس کے بعد نجات کا اشارہ۔ ایک ایک رات میں لاکھوں لوگ نار جہنم سے نکالے جا رہے ہیں، لیکن آخری اشرے میں ان تاخراتوں کے اندر اب جو دن اور رات گزر رہے ہیں کہ ایک ایک رات جو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جہاں میرے رسول کے لیے فرمایا تو ایک رات کے لیے کیا فضیلت فرمائی، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم ایک رات جو میں پسندیدہ قرار دے دوں، ایک رات جسے میں کیا ہے لیلۃ القدر قرار دے رہا ہوں، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ تمہاری 1000 مہینوں سے، اور 1000 مہینے کے بعد 83 سال بن جاتے ہیں، پوری آپ کی لائف جو ہے نا وہ صرف ایک رات یہ میرے حبیب میرے رسول کا صدقہ ہے، تحفہ ہے۔ تو بس میں اتنا کہوں گا کہ جی ہاں ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا لطف لے لو، یہ اسی عشرے میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے کہ ناظرین کرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شان علی، وہ شان علی کے جس کے بارے میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا اس کے علی مولا۔ ہم نے بات کرنی ہے شان علی کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، حضرت علی کی شخصیت ورا الورا ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہت مختصر اور ون لائنر آنسر اگر آپ چاہیں گے نا تو پہلے تو ایک لائن والا آنسر میں یاد کرا دوں تاکہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت علی کی شخصیت کا تعارف کرائیے مولانا ایک لائن میں، یعنی ایک جملے میں آپ حضرت علی کی ڈیفینیشن کر دیجئے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا چھوٹا سا، اور سوال یہ ہوگا کہ اچھا یہ بتائیے کہ کسی کی بھی ہسٹری بایوگرافی جو ہے وہ جب لی جاتی ہے تو ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا سابقہ کیا ہے، اس کے آباء و اجداد کیا ہے، اس کا خون کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے۔
اور ایک ہوتی ہے اس کی حال کی زندگی، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ کیا ہوا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرو۔ خیر پہ ہونا بہت فضیلت، مگر اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ جب خاتمہ ہو تو بالخیر کے ساتھ ہو، یعنی گویا کہ کیا ہے، اچھائی کی طرف بڑھتے ہوئے جانا، یہ معراج کی منزل ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، یا اس کی پاسٹ ہے، یا حال ہے، یا فیوچر ہے۔ تو حضرت علی کے حوالے سے یہ تینوں کا جواب ایک لائن میں، ماضی یعنی گویا کہ ان کا خاندان تو اس سے بہتر خاندان اس روئے زمین پر نہیں، اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، وہی بنی ہاشم ہیں، وہی قریشی ہیں، وہی مطلبی ہیں، وہی کیا ہے، حنیفی ہیں۔ یہ خاندان کون سا خاندان ہے؟ یہ رسول اکرم کا خاندان، اس سے بہتر خاندان کوئی نہیں۔ آنے کی جگہ کیا ہے؟ بس میں یہ کہوں گا کہ علی کے آنے کے کو دیکھو، علی کے آنے کو دیکھو، اللہ کا گھر ہے۔ علی کے جانے کو دیکھو، اللہ کا گھر ہے۔ اچھا تو مولانا یہ حال کی زندگی کیا ہے؟ درمیان میں کیا ہے؟ میں نے کہا آنا بھی اللہ کا گھر، جانا بھی اللہ کا گھر، اور درمیان میں رسول اللہ کا گھر۔ سبحان اللہ، اس سے باہر علی ملیں گی نہیں آپ۔ اللہ اکبر، علی اللہ کے گھر میں ملیں گے یا رسول اللہ کے گھر میں ملیں گے؟ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا بھی نا کہ کثیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اللہ اکبر، اس منزل پر کون ایسا انسان ہے کہ جو کیا ہے، جس کی آمد کیا ہے، اللہ کا گھر ہو، جس کا جانا اللہ کا گھر ہو۔ تو بہرحال شہادت کے حوالے سے یقیناً بات آئے گی تو میں کر دوں گا، لیکن شخصیت کے حوالے سے تو پھر قرآن نے ایک تعارف کرا، یا امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں کہوں، اور دیگر مفسرین اہل اسلام، یاد رکھیے گا میں نے کیا جملہ استعمال کیا ہے، علی میرا اللہ کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، کسی مسلک کا، کسی مذہب کا اللہ نہیں ہے، اللہ سب کا ہے، اللہ انسانیت کا ہے، اللہ کائنات کا خدا ہے، وہ خدا کائنات ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ دو جہاں کا مالک ہے۔ اس کو مقید نہ کرو میرے اور تیرے کے اندر، بہت ناپسندیدہ ہے خدا کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ خود رب العالمین اپنا حبیب بھیج رہا تو رحمتاً للعالمین ہے، وہ للمسلمین نہیں ہے، رحمتاً للمسلمین ہے میرا رسول نہیں، رحمتاً للعالمین۔ تو یہ محدودیت نہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، میرے رسول کے وسیع ہیں، نہیں اور بات آگے بڑھے گی۔ تو پھر ابھی آپ نے اس حدیث کا اشارہ بھی دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ اور اسی لیے خود جب وہاں غدیر کے موقع پر سارے یہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے، بڑا طویل خطبہ ہے، بڑا طولانی خطبہ ہے، بڑا جامع خطبہ ہے، بڑا میسج ایبل خطبہ ہے، جو رسول اکرم نے کہاں پر 18 ذی الحج کو میدان غدیر میں دیا، اور وہاں یہ حدیث آ رہی ہے پورا خطبہ، اور اس کے اندر کا یہ جملہ ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور نہیں صرف وہاں پہلے پوچھا ہے، اے مومنین کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا یا رسول اللہ، بلا رسول اللہ آپ اولا ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تعارف کرانے کے بعد کہتے ہیں کہ جس نے کیا ہے انہیں خوش کیا اس نے ہمیں خوش کیا، جس نے ہمیں خوش کیا اس نے رب کو خوش کیا، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب باری تعالیٰ کو اذیت دی۔ اللہ اکبر، یعنی گویا اس طریقے سے تعارف کرا کر کے یہ بتا دینا کہ علی کی شخصیت کیا ہے۔ بس اگر تم مجھے اللہ کو مولا مانتے ہو، مجھے مولا مانتے ہو، تو پھر علی کو کیوں نہیں مولا مانتے، اسے بھی مولا مانو۔ یہ تعارف رسول اکرم نے کرایا، نہیں قرآن کے حوالے سے دیکھیں، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا فخر الدین رازی کے حوالے سے تفسیر کبیر میں یا اور دیگر مفسرین نے لکھا 300 سے زیادہ قرآن کی آیتیں علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 300 سے زیادہ۔ اب زیادہ کی حد نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص
अली मुर्तज़ा, उनके लिए 300 से हज़ारों हदीसें मौजूद हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि अगर असहाब के हवाले से जितनी अहादीस मौजूद हैं फजीलतों में, बरकतों में, रहमतों के हवाले से, अगर तमाम असहाब के लिए उन्हें जमा किया जाए, एक पलड़े में रखा जाए, और अली मुर्तज़ा के लिए जो रसूल अकरम की अहादीस हैं वो एक पलड़े में रखें, तो अली का पलड़ा भारी नजर आएगा। ये अली मुर्तज़ा कौन है? ये वो ज़ात है कि जिसके लिए कुरान किस अंदाज से कहता हुआ नज़र आ रहा है। कुरान कहता है क़ुल तालू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाहु अकबर। कुरान क्या कह रहा है? हबीब आखिरी मरहला, ये गदीर का मौका 18 ज़िलहज का, और उसके बाद मदीने आ गए के, और फिर क्या है, मुबाहिला यह नसारा नजरान के साथ हो रहा है, और इल्मी मबाइस को बहरहाल मुनाजरा कहा जाता है कि जनाब दीन इलाही के हवाले से, वहदानियत के हवाले से, खुदावंद आलम के हवाले से, दीन इस्लाम की फैज़ व बरक़ात के हवाले से रसूल अकरम मुसलसल नसारा नजरान को, यानी पारसी जो कहना चाहिए ईसाई पादरियों को क्या कर रहे थे? टीच कर रहे थे, तालीम दे रहे थे, समझा रहे थे, फ़वाइद इस्लाम बता रहे थे। खुदा की वाहनियत का इकरार नहीं मानना था, नहीं मान रहे थे। क्यों? इसलिए कि मान लेंगे तो उनके हलवे मांडे का क्या होगा। असल मसला इसी का होता है, वरना दिल मानता है। फिर खुदावंद आलम ने कह दिया है भी बस इनसे कह दीजिए, अब आपके पास बैन सबूत आ गया, आप नहीं मानते, कल आइए, कल मुबाहिला करेंगे। मुबाहिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 10 हिजरी आखिरी अय्याम है अब रसूल के जाने के, और वहाँ मुबाहिले का मैदान सजाया जाता है, और मुबाहिले के मैदान के हवाले से ये कहा जाएगा कि जी हाँ, बस उस मंजिल में गोया के रसूल अकरम घर से निकलते हैं, यही अली का घर है। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलतों को कहाँ से गिने? रसूल अकरम ने मस्जिद में अपने घर का दरवाज़ा खोला, और एक सहन मस्जिद में, और एक दरवाज़ा बाहर अपने घर का खोला। असहाब ने भी देखा, सब ने क्या है, सब ने अपने अपने घर के दरवाजे मस्जिद के अतराफ में पहले घर बनाए, और उसके साथ जैसे रसूल अकरम ने घर बनाया था ऐसे ही सब ने घर बनाया, और उसके बाद क्या है, अपने अपने घरों को दरवाजे मस्जिद में खोल दिए। अल्लाह का हुक्म आ गया, ऐ हबीब इनसे कहिए ये बहुत मोहतरम है, मगर ये मस्जिद के शिया निशान नहीं है कि आप अपने घर के दरवाजे मस्जिद के सहन में खोलें। मस्जिद के आदाब ज़्यादा है, मस्जिद का एहतराम बड़ा है, मस्जिद का तक़द्दुस बहुत है, इससे कहीं बेहुरमती का पहलू नहीं है, वगैरह वगैरह आप जानते हैं। बहरहाल दरवाजे जो हैं वो रसूल अकरम ने फरमाया ऐसा, ये अपने अपने दरवाजे मस्जिद में न खोलें, इसे बंद करते हैं। लेकिन क्या है फिर हुक्म खुदा क्या है, सद्दिल अब्वाब इल्ला बाबू का व बाबू अली का। ऐ रसूल बस आपके घर का दरवाजा खुला रहेगा, और इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। जिनके लिए तहारत की सनत खुदा ने कुरान में महफूज फरमाती, उन लोगों के घर के, यानी अली और औलाद अली जिसको कहेंगे हज़रत फातिमा ज़हरा का घर का दरवाज़ा खुला रहेगा, बस 2 दरवाजे खुले। ये कम फजीलत है। फिर मैं कहूँगा कि जी हाँ, वहाँ जब मुबाहिले के मैदान में, क्योंकि रसूल की सुन्नत क्या थी, मस्जिद में जाने के लिए बाहर के दरवाजे से आते थे घर के, और दर हज़रत फातिमा ज़हरा पर खड़े होकर के बाकायदा इस आयत आने के बाद फिर हमेशा एक तरीक़ा था, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा कह करके सलाम करके और मस्जिद में जाया करते थे, और फिर नमाज पढ़ाने के बाद जब वापस आते थे फिर दर हज़रत ज़हरा पर खड़े होकर के फिर सलाम करते थे। कोई जिब्रील अमीन का भी यही दस्तूर था कि सुबह शाम आकर के इसी दर पर सलाम भेजा करते थे कि अल्लाह की तरफ से इस घर वालों पर सलामती का नुज़ूल हो, यानी मुकाम जिब्रील आज भी मौजूद है। चाहिए सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब शान अली बयान फरमा रहे थे। मैं इनका बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ कि ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह
یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد القادر ہزاروی صاحب۔ انشاءاللہ ان سے بھی ہم مولا علی کی شان سنیں گے اور مولا علی کی شہادت کا واقعہ سنیں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ بریک میں جانے سے قبل میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد القادر ہزاروی صاحب۔ تو علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ علامہ صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کا جو دن ہے 21 رمضان المبارک، اور آج کا جو ہمارا موضوع چل رہا ہے مولا علی کی شان کے حوالے سے، اسی سلسلے سے علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا مالک احسان ہے، آپ سنائیں۔ علامہ صاحب آج خصوصی ہماری ٹرانسمیشن مولا علی کی شان کے حوالے سے 21 رمضان المبارک کے حوالے سے جاری و ساری ہے، تو علامہ صاحب مولا علی کی شان کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا جو دن ہے یہ بڑا اہم دن بھی ہے اور تاریخ اسلام کا ایک افسوسناک دن بھی ہے کہ اس دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ رونما ہوئی۔ تاہم شہادت بہت بڑا مقام اور رتبہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جہاں تک مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی بات ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بابا جان ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے محبوب صحابی ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی دنیا سے جانے کے بعد سارے رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی مگر میرا اور تیرا رشتہ
باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ موت بھی نبی کریم علیہ السلام کے رشتے کو علی سے منقطع نہیں کر سکے۔ فرمایا اسی طرح جنت میں آپ ہمارے داماد ہوں گے، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہوں گی۔ اور کیا حسین منظر ہوگا کہ بی بی پاک جنت میں مولا کائنات کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور مسلمان خواتین کی جنت کی سرداری جو ہے وہ سیدہ خاتون جنت کے پاس ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگ تبوک کے موقع پر محدثین کرام نے اس حدیث کو روایت کیا، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تو مولا کائنات کو فرمایا کہ آپ مدینے میں لوگوں پر حکومت کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں پر اور بچوں پر حاکم بنا کے خود آپ جہاد میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ میرا اور تمہارا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ میرے صحابی رہیں گے، غلام رہیں گے، نبی نہیں بنیں گے، لیکن معاملہ میرا اور آپ کا وہی ہے جو دو اللہ کے نبیوں کا تھا، سبحان اللہ۔ کہ ہارون علیہ السلام قوم کی راہبری اور ان کی رہنمائی کے لیے بنی اسرائیل میں رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لینے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تورات شریف بایمانہ کہ کوتور سے لینے تشریف لے گئے۔ اور ایک موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے جب مدینہ کے صحابہ اور مکہ المکرمہ کے صحابہ یعنی انصار اور مہاجرین کے مابین آپ علیہ السلام نے رشتہ اخوت کو قائم کیا، تو سب کے بھائی بنا دیے، ہر ایک کے۔ مولا کائنات کا کوئی رشتہ اخوت مدینہ کے اندر سرکار نے قائم نہیں کیا۔ جب آپ نے قائم نہ کیا تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو دوڑے چلے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں تیرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہوں۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا کائنات کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں فرمایا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حدیث بڑی توجہ طلب ہے جی جی کہ صحابہ کرام کی رشتہ داریاں اخوت کی جو بھائی چارگی قائم کی وہ صرف اور صرف سرزمین مدینۃ المنورہ کے ساتھ مقید کیا گیا، اور دنیا کی زندگانی کے ساتھ اس کو متعین کیا گیا۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ علی باقی تو دنیا کے بھائی ہیں نا، اخوت قائم کی ہم نے دنیا میں، لیکن آپ تو وہ ہیں کہ آپ میرے بھائی اس دنیا میں بھی ہیں اور اخروی دنیا میں بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح مولا کائنات کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ ایک دن ان کی اور سیدہ خاتون جنت کے مابین تھوڑی سی رنجش پیدا ہو گئی، شیر و شکر ہو گئے۔ تو سرکار تشریف لائے دوپہر کے وقت، بخاری شریف کی روایت ہے، تو سیدہ خاتون جنت سے پوچھا کہ تمہارے چاچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی کہ تھوڑا سا شیر و شکر ہو گیا تو باہر تشریف لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام گئے تو مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ مولا کائنات دوپہر کا آرام کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھ جائیں اے ابا تراب۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کی پشت سے چادر مبارک سے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے جو مٹی لگی ہوئی تھی مسجد نبوی شریف کی اسے جھاڑا اور فرمایا قم یا ابا تراب۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، ہمیں کوئی یا ابا تراب کہہ کے مخاطب کرتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ لقب جو ہے وہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ مولا کائنات کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حسین یاد اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات کی پیدائش ہوتی ہے
تو ان کو غسل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال شریف ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کو جو غسل شریف ہے وہ مولا کائنات دیتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک غزوے کے پلٹنے کے بعد فرمایا کہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا تو مولا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ حدیث سنی نا تو دوسرے دن صبح دوڑے چلے آئے اور کہنے لگے کہ علی تمہیں مبارک ہو کہ تم ہر مرد کے نزدیک اور ہر عورت کے نزدیک محبوب ہوگے۔ کیوں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو رب کے جو محبوب ہیں حضور علیہ السلام وہ ہر مسلمان کے قریب اور ہر مسلمان کی پسندیدہ شخصیت ہیں، کیونکہ مولا کا معنی محبت اور محبوب کے بھی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم یہ کہنے لگے کہ آپ مسلمانوں میں سے ہر مرد اور ہر خاتون کے سامنے محبوب ہیں، کیونکہ سرکار محبوب ہے تو آپ بھی محبوب ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہے۔ یہ غزوے پر آپ تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ، بلکہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے، یعنی کہ ایک بیت اللہ شریف کو آپ دیکھیں تو ثواب ملے گا، قرآن کریم کو آپ دیکھیں تو ثواب ملے گا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں تو ثواب ملے گا، اور مولا کائنات کا چہرہ ہو انہیں دیکھیں تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا اور عشرہ مبشرہ کے اندر آپ علیہ السلام نے شامل فرمایا۔ تو الغرض مولا کائنات کی جو شان ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کتنا ہے کہ آپ مسلم اور بخاری کی اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے دن ابوبکر صدیق کو بھیجا جھنڈا دے کے، اور دوسرے دن فاروق اعظم کو بھیجا، اور تیسرے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جھنڈا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار دلوں کا حال بھی جانتے ہیں کہ اللہ سے کون کتنا پیار کرتا ہے اور مجھ سے کون کتنا پیار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ رات بھر صحابہ کرام نے اسی آس میں رات گزاری کہ کل جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے گا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آئی۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو آپ کو کہا گیا کہ علی تو اپنے خیمے میں ہے اور وہ چشم آشوب کی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا انہیں بلاؤ، اور کس انداز سے بلایا گیا کہ صحابہ پکڑ کر لے کر آئے، چل نہیں پا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک نکالا اور مولا کائنات کی آنکھ میں ڈال دیا، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھ میں آیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ درد کون سی آنکھ میں تھا اور کون سی میں نہیں تھا، یعنی کہ اتنی ہمیں شفا مل گئی۔ اور پھر مجھے جھنڈا دیا اور فرمایا کہ جائیں لڑیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ان کو کلمے کی طرف بلاؤں گا، اگر آگے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں ان کی خوب گردنیں ماروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نرمی سے کام لینا، یعنی کہ جب آپ جائیں گے تو اتنا زیادہ نہیں بلکہ آہستہ آہستہ پیار سے ان کی گردنیں مارتے چلے جائیں۔ اور جب وہ خیبر فتح ہوا تو پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 40 آدمی اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے کہ جس دروازے کو ڈھال کے ٹوٹنے کے بعد مولا کائنات نے اپنی ڈھال بنا کے
کفار سے مشرکین سے جو ہے وہ جہاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے شان علی بیان فرمائی، کیونکہ مولا علی کا جیسے مقام ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ جس کے مولا علی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن ہماری جاری و ساری تھی اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کا اختتام کا، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا خاصہ رہتا ہے پروگرام کے اختتام پر دعا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے پھر نئے مہمان، نئے عالم، نئے سرخواں ذات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام ہوگا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ خداوند تعالیٰ اس ماہ میں خیر عافیت کے فرشتے عرش سے زمین پر اتارتا ہے اور برکتوں اور رحمتوں کی بارش کریں، تاکہ ماہ سیام معافی اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس لیے آج ہم OPTV کے ایک نہایت ہی عزیز دوست ڈاکٹر سہیل مسعود کی مرحومہ والدہ ماجدہ کے لیے خصوصی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلطان جہاں بیگم مرحوم کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ پر انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ان کی مغفرت فرما کر ان کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ سلطان جہاں بیگم مرحوم کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں رب العالمین تا قیامت ان کے خاندان کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے اور مرحومہ کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور جتنے مسلمانوں کے والدین، اساتذہ، اعز و اقربا اس دار فانی سے جا چکے ہیں، تمام کی مغفرت فرمائے۔ یا رب کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رمضان المبارک کے باقی جو ایام ہیں ان کے روزے کامل طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ اور خیرات، نماز تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما، سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، حب آل بیت، حب صحابہ، حب نبی اور اپنی محبت ہمیں نصیب فرما، دین دنیا کی نعمتیں نصیب فرما، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما، اس میں خیر کے فیصلے فرما، اس وطن عزیز کو شر کے فیصلوں سے محفوظ فرما، دنیا میں جہاں کی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی مشکلات کو حل فرما۔ یا رب کریم کرونا وائرس سے حضرت انسان کو نجات اور خلاصی نصیب فرما، جو مسلمان اس میں جا چکے ہیں ان کی شہادتوں کو مقبول فرما، جو بیمار مولا کریم انہیں صحت یابی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.